बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जान न्यूज़। मैं हूं चौधरी असद अब्बास और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सैयद हसन वक़ार। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। तमाम पार्टियों ने 20 से 25 रोज़ के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाई है। बड़ी जमातें, छोटी जमातें, जिसका जो हल्का है अहबाब, हल्का असर था, उसके अंदर वो चलाते रहे। आज हम इसी इलेक्शन कैंपेन के मामले को डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर जलसे करने में कामयाब रही है, या पब्लिक को इकट्ठा करने में और अपना मंशूर उन तक पहुंचाने में कामयाब रही है। और बाकी उसी हिसाब से दूसरी जमातों का भी जिक्र करेंगे कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो शाह साहब ये बताएं कि कैंपेन तो ख़त्म हो गई। जी जी बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि यानी मियां नवाज शरीफ तो कोई 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उसके बाद तो वो ड्राइंग रूम की सियासत ही करते रहे, जबकि उन्होंने ऐलान ये किया था कि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कराची से करूँगा। कराची क्या वो पूरे सिंध में जा ही नहीं सके, बलूचिस्तान में जा ही नहीं सके, सिर्फ पंजाब के अंदर उन्होंने कैंप लगाया। और अलबत्ता KP के अंदर वो मनसरा जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक जलसा वहाँ किया 108 में। जी जी बिल्कुल। मियाँ साहब बड़े सियाने हैं और उनको पता है कि मैंने कहाँ चोट लगानी है ताकि मुझे आसानी से मेरा जो मतबा नज़र है या मेरा गोल है वो पूरा हो जाए। तो पंजाब एक अक्सरियती सूबा है पाकिस्तान का। तमाम सूबों के पॉपुलेशन को मिलाकर भी पंजाब इसके बावजूद पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा सूबा है अददी लिहाज से। तो नवाज शरीफ साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई, वो टाइम चूंकि कम था उनके पास, तो इसलिए उन्होंने सारी तवज्जो पंजाब पे मरकूज की। इस के अंदर तो देखते हैं हम कि कराची से मियां शहबाज शरीफ उम्मीदवार के तौर पर भी खड़े हुए हैं, लेकिन सुनने में यही आया कि जो मुस्तफ़ा कमाल है उन्होंने उनके लिए दस्तबरदारी के लिए वो तैयार नहीं हुए, लिहाजा उनको सिग्नल मिल गया ना। उन्होंने देखा कि MQM हमारे साथ सिंध में या कराची में कहाँ तक साथ दे सकती है। जब उन्होंने देखा कि एक निशिस्त जो उनसे वो मांग रहे थे वो उस पर भी बज़िद हो गए कि हम ये आपको, उन्होंने जज कर लिया MQM को और ये भी देखा कि हमें यहाँ टाइम ज़ाया करना चाहिए, या फौरन उन्होंने फैसला कर दिया यही कि जी MQM के साथ वो उनका इत्तेहाद है। लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़े के बचाए उनको वो यानी अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए। वो अपना जो उनका मुतालबा था MQM के साथ एडजस्टमेंट का, सीट एडजस्टमेंट का, वो उस पर ज़्यादा उन्होंने ज़िद नहीं की। और कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया कि आपका वहाँ जो 15 साल दौर है वही हमें जलसों की ज़रूरत नहीं है, वही हमारे जलसे हैं। तो बहरहाल वो सियासतदान है, उन्होंने बेहतर समझा होगा कि हमने कहाँ अपनी कैंपेन चलानी है। बहरहाल उन्होंने कैंपेन चलाई और अब उसका रिज़ल्ट उनको क्या मिलता है, कल इंतखाब होगा तो पता चल जाएगा कि उनसे गलती हुई, उन्होंने सुस्ती की, या उनकी हिकमत अमली कामयाब रही। तो बाकी जमातों के बारे में क्या राय है आपकी, उनकी इलेक्शन? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसने क्या किरदार, किस तरह अपनी मुहिम चलाई और में तगड़ी जमात या तगड़ी मुहिम किसने चलाई, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमाल किया। थोड़ी सी बिलावल जरदारी से टाइमिंग का मसला हो गया कि देर से वो लाहौर में अपनी कैंपेन या पंजाब में अपनी कैंपेन के लिए एंटर हुए, लेकिन उन्होंने तमाम सूबों में उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और उनकी छोटी बहन बीबी आसफा जरदारी, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया उनका। और सबसे तगड़ी जो जमात रही इस हवाले से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चारों सूबों में भरपूर कुव्वत आजमाई और मुजाहरा किया, वर्कशॉप्स के साथ साथ जलसों में भी उन्होंने
پبلک کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد اگر آپ کہیں تو دیکھیں چونکہ پی ٹی آئی ایک عددی لحاظ سے یا پاپولیرٹی کے لحاظ سے تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک پاپولر جماعت ہے، لیکن چونکہ وہ ابھی زیر عتاب ہے وہ کمپین تو نہیں چلا سکے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کوشش کی ہے. اب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی کل ان کا ریزلٹ سامنے آئے گا کہ سوشل میڈیا سے ان کو فائدہ ہوا یا نہیں. پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا ایج ملا نا شاہ صاحب، وہ یہ ملا کہ وہ کوئی بھی ایک کیس کے اوپر جو فیصلہ آتا تھا یا سماعت ہوتی تھی وہ نیوز بن جاتی تھی ان کی، وہی ان کی کمپین بن جاتی تھی. بس زیادہ ان کو کمپین چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. جی بالکل یہی بات ہے کہ اگر ان کو ان کی ذکر تو ہوتا رہا محفل میں تو بے شک وہ منظر پہ نہیں تھے. شاید یہی ان کو فائدہ ہوا کہ محفل تو تھی، محفل میں موجود نہ تھا. میں شاعر ہوں نہیں کہ کوئی اس وقت مجھے کوئی شعر اس موقع پہ، بہرحال ان کا ذکر ضرور ہوتا رہا اور اس ذکر سے ہی عوام، اور چونکہ مخالفت ہوتی رہی تو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ مخالفت ہوتی ہے ہم اسی کو زیادہ ہیرو سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں عوام اب باہر نکلتی ہے یا نہیں. تجزیہ لوگوں کا مشاہدہ، تمام تجزیہ نگار اور رپورٹرز جو ہیں یا عام حلقوں میں اگر ذکر ہوتا ہے تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت 70% عوام کی ان کو حمایت اس جماعت کو حاصل ہے. تو مولانا صاحب کی پارٹی نے کیسی کمپین چلائی؟ مولانا کی کمپین تو ہمیشہ کامیاب رہی ہے. ان کے پاس تو مدرسوں کے بچوں کی اتنی تعداد ہے کہ مولانا تو جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس وقت چاہیں ان کی کمپین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی ساری کمپین انہوں نے چلائی. نہ پیپلز پارٹی کے ورکر ہوتے تھے، نہ مسلم لیگ نون کے ہوتے تھے، سارے جھنڈے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہوتے تھے. اور انہوں نے اس بار بھی وہ چونکہ ان کو تھوڑا سا تھریٹ رہا، دہشت گردی کا خطرہ تھا ان کے جلسوں میں، تو اس وجہ سے بلوچستان سے تو انہوں نے کمپین نہیں چلائی، اس وجہ سے کہ ان کی جان کو تھوڑا سا خطرہ تھا یا ہے. بہرحال کے پی میں اور سندھ میں، پنجاب میں انہوں نے بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا اور کامیاب رہا. سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی، سراج الحق صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے الیکشن مہم کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی ایک مہم کی شکل دی اور ہر جگہ فلسطینیوں کا بھی ذکر کیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے اور ان کے جلسے جو ہیں وہ بھی بھرپور عوام کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے. عوام کی شرکت کے لحاظ سے تو ان کے جلسے بھی کافی بڑے جلسے ہوتے ہیں. آگے ریزلٹ لینے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاکی کے جو پلیئر ہیں اور وہ بال جو ہے وہ گول میں ڈالنے میں، گول سکور کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے یا تعداد کی کمی، کیونکہ باقی جماعتوں کی تعداد زیادہ ہے یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے. لیکن جلسوں کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ ان کے جلسے بھی کسی بڑی جماعت کے جلسوں سے، عوام کی شرکت سے یا حاضری کے حوالے سے کم نہیں ہوتے. آگے کیا ہوتا ہے یہ شاید ان کو بھی نہیں معلوم. جی تو تحریک لبیک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، تحریک لبیک وہ جماعت ہے جو سرپرائز دے سکتی ہے. تحریک لبیک چونکہ مذہبی جماعت ہے یہ بھی، اور ان کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک ہے، تو یہ تو اتنا بڑا نعرہ ہے کہ اس پہ ہر مسلمان
قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے, اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اب انہوں نے اس نعرے کا استعمال کیا ہے. پچھلے انتخابات میں بھی ان کو لوگوں کی کافی حمایت ملی. اس وقت بھی توقع کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کوئی سرپرائز شاید کر جائے, کیونکہ ایسے لوگ کافی زیادہ ہیں ان کے. اب تو چونکہ وہ مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت بھی بن گئی ہے, تو ان کی تعداد بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے, اور وہ بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. اب وہ کن کے ووٹ لیں گے, مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی, یا جو لوگ اس وقت عمران خان کی غیر موجودگی کی وجہ سے تھوڑے سے مایوس ہیں, ہو سکتا ہے ان پی ٹی آئی کا ووٹ بھی تحریک لبیک کو مل جائے. تو عوامی نیشنل پارٹی کو بھی تھریٹ تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے تو کافی نقصان اٹھایا. ان کی تو کافی جو وہ تھے لیڈرشپ جو تھی وہ شہید ہوئی, اور نشانہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اس کے باوجود ان کی ہمت ہے کہ وہ اپنی کمپین انہوں نے بھرپور کمپین کی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ وہ ایک صوبے تک محدود ہے اور ان کی کوئی پرفارمنس بھی اتنی خاص ماضی میں نہیں رہی ہے کہ وہ جس پہ پبلک کی وہ حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو. بہرحال ان کی بھی کوشش یا ان کے جلسے بھی تعداد کے لحاظ سے یہ نہیں تھے کہ ناکام جلسے تھے. تعداد کے لحاظ سے ان کے بھی اپنے حلقہ احباب میں اپنی شہرت کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فیل نہیں ہوئے, کوشش کی ہے انہوں نے. تو ایم کیو ایم کے بارے میں کراچی میں کوئی وہ بس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے. ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے, یہ تینوں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس انتخاب میں عام جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو وہ اکثریت نہ ملے جو ماضی میں وہ ان کو ملتی رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی تو خواہش یہ بھی ہے یا ہوگی کہ سندھ میں یہ الائنس جو ہے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو ایم کیو ایم اس وقت تو بہت پرجوش نظر آ رہی ہے, اور ایم کیو ایم کے جو موجودہ جلسے دیکھے گئے ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں ان کی بھی حاضری عوام کی جو تھی وہ اس لحاظ سے کافی بہتر تھی. اب الیکشن کے دن وہ کیا پرفارم کرتے ہیں, الیکشن میں ان کو تو اس وقت ایم کیو ایم کراچی میں اپنی جو وہ ہے کمپین کے نتیجے میں ان کو یہ خیال ہے کہ کراچی میں کلین سویپ کریں گے. باقی اللہ کو علم ہے, اور کمپین انہوں نے صحیح چلائی ہے, اور ان کی قیادت جو بکھری ہوئی تھی وہ متحد ہونے کے بعد ان کو لازمی بات ہے کہ اگر تقسیم تھے, ایک طرف 50,000 تھے, دوسری طرف 20,000 بھی تھے, اگر وہ مل گئے تو تعداد جلسوں میں وہ 50 کی جگہ اب 70,000 کہہ سکتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ کل تو پولنگ ہو رہی ہے, اور اس وقت ان انتخابات میں 2.5 کروڑ نوجوان نئے انٹر ہوئے. نہیں, میرے خیال میں آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کو نظر انداز کر دیا. استحکام پاکستان, کیوں آپ ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں, وہ یا آپ ان کو پارٹی نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, ٹیکسلا کے اندر ان کا ایک جلسہ ہوا تو لوگ بس 400 لوگ بیٹھے تھے, اور ترین صاحب نے تقریر کے آغاز میں ہی کہا کہ اب چونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو بس میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں. یہ تو پہلے کہا جا رہا تھا نا کہ مسلم لیگ بھی اس اتنی تیزی سے نہیں کر رہی, یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلسوں میں نہیں جا رہے تقریر کے لیے یا شرکت کے لیے, کہ ان کی وہ پنجابی وچ کہندے نے نا کہ گل ہو گئی ہے, تے انہاں دی بھی گل ہو گئی ہونی ہے, تے اس وجہ سے انہوں نے بھی کوئی کمپین اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا جب ہمیں سیٹیں ہماری کنفرم ہے تو ہم کیوں کمپین کریں.
ان کو کمپین کی ضرورت نہیں پڑی. کیا نام ہے ان کی قیادت اس وقت استحکام پاکستان کی ترین صاحب کر رہے ہیں. ترین صاحب کا خود کہنا ہے کہ میں تو آڈا لیڈر کہ میرے لیڈر میاں نواز شریف دے او دے نال مل کر اسی اگلی حکومت بنانی ہے تے موجہ کرن گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عوام جو لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. یہ حیرانگی ہے, اور یہ حیرانگی جتنے بھی چینل میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, کچھ حیران اس بات پہ ہوتے ہیں, کچھ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں. تو جب الیکشن نہیں ہوئے ہوتے, اب کل اخبارات میں مسلم لیگ نون کا اشتہار چھپا جس کے اوپر اشتہار کے اوپر جو لیڈ تھی اس میں لکھا ہوا تھا وزیر اعظم نواز شریف. اب اس اشتہار کو جو اینکرز ہیں یا رپورٹرز ہیں یا جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آئندہ کے وزیر اعظم ہیں. اب الیکشن یا پولنگ ڈے ابھی آیا ہی نہیں ہے, ووٹ ڈالے نہیں گئے. اگر کسی کو اپنی جیت کا اتنا کنفرم پتہ ہوتا ہے تو اس کو یا اس شخصیت کو یا اس کی عادت کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی. اب ہو سکتا ہے ان کو یہ تو موضوع کی بات ہوتی ہے نا, اور یہ اپنے اپنے سیاسی تدبر کہہ لیں یا پیشگوئی جو پہلے سے کی جاتی ہے وہ کہ میرے پاس 120 سیٹیں ہوں گی اور 120 اگر ان کو مل جائے تو آپ بجائے اس کے کہ شک میں پڑے آپ کہیں کہ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے کتنے میری آنے والی اسمبلی میں نشستیں مجھے کتنی ملیں گی. تو یہ جو 2.5 کروڑ نئے ووٹرز کا اضافہ ہے نوجوان, یہ کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی ان کو نکال لے؟ نہیں, آپ 2.5 کروڑ کہہ رہے ہیں, اگر آپ وہ تو آپ کو پڑ جائیں تو آپ بھی کل کسی پارٹی بنا لیں گے اور اس پارٹی کے قائد ہوں گے. یہ جس کو بھی 2.5 کروڑ اگر 1.5 کروڑ بھی یہ 2.5 کروڑ جو نئے ووٹرز ہیں جس طرف بھی یہ جائیں گے ان کے تو وارے نعارے ہو جائیں گے. اب یہ اندازہ لگانا کہ یہ سارے عمران خان کی وہ ہیں متوالے, عمران خان کے متوالے ہیں یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے میاں نواز شریف صاحب, تو جلسوں میں انہوں نے سب سے ہاتھ اٹھا کر یہ پوچھ لیا کہ نوجوانوں آپ میرے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں. سارے نوجوان تو وہاں 10 سال کے بھی انہوں نے تک چلے گئے کہ جو 10 سال یا اس سے چھوٹا ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. وہاں تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. عمران خان یعنی یہ کنفرم تو نہیں ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یعنی تمام سیاسی جماعتوں نے کھول کر الیکشن کمپین چلائی سوائے پی ٹی آئی کے, چونکہ اس کے اوپر تو ذرا ایک ڈفرینٹ حالات چل رہے تھے, وہ ایسا نہیں کر سکے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لازم بات ہے کہ اسی کمپین میں ان کی جان پھنسی ہوئی تھی, اور اسی کمپین میں جس نے محنت کی اس کو یہی امید تھی کہ اسی کمپین کے سلے میں ہمیں پبلک رسپانس حاصل کرنا. اور اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ محنت کی. عملی طور پر تو میدان سیاست میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اب کل ان کا کیا جو ریلیوں کی صورتحال تھی یا جلسوں کی جتنے لوگ وہاں شامل ہوتے رہے, اب اس میں ووٹ ان کو وہ لوگ دیتے رہیں گے یا دیں گے یا نہیں دیں گے, وہ کل رزلٹ آنے کے بعد پتہ چل جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے آ جاتے ہیں یا بریانی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے, اور ایسی پارٹیاں ہیں جہاں لوگ تو جمع ہوتے ہیں لیکن ووٹ کے دن جب بکسے کھلتے ہیں تو اس لحاظ سے ووٹ نہیں پڑتے ان کو.
تو امید ہے کہ کل لوگ نکلیں گے، اور پی ٹی آئی اگر محروم رہی اپنی پاور شو کرنے سے تو کل ان کے پاس چانس ہے، وہ بیلٹ کے ذریعے اپنی پاور شو کر سکتے ہیں، اور اللہ بہتر کرے کہ یہ الیکشن نیک شگون کے طور پر ملک کے استحکام کے لیے اور امن کے لیے، خوشحالی کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سیاسی جماعتوں کی کمپین اور مستقبل کی توقعات کے حوالے سے۔ امید کرنی چاہیے کہ انتخابات پرامن ماحول میں ہو جائیں گے، اور انتخابی نتائج کو بھی تمام سیاسی جماعتیں ملک و قوم کے بہترین مفاد میں تسلیم کر لیں گی، اور ایک بار پھر ایک منتخب قیادت کے ذریعے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے جہان نیوز۔ اللہ حافظ۔